बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्साना नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में 17 साला सना यूसुफ को बहुत ही बेदर्दी से घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। और जैसे ही ये कत्ल होता है उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद जो मुल्जिम है जिसके बारे में पुलिस ये दावा कर रही है कि यही वो असल कातिल है जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया है, उसको बचाने के लिए इस वक्त उसका पूरा खानदान इस वक्त मैदान में आ चुका है और नई नई चीजें इंटरव्यूज के जरिए सामने आ रही हैं ताकि केस के रुख को तब्दील किया जा सके। सना यूसुफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और दोनों के दरमियान कत्ल से पहले क्या हुआ ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि सना यूसुफ के हाथों और बाजुओं के ऊपर जो जख्मों के निशानात हैं, क्या पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया या फिर फोन की जो छीना झपटी वाली बात सामने आ रही थी उस दौरान बाजुओं और हाथों के ऊपर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के हवाले से अब फैसला किया गया है, जो कि बहुत जल्द पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। और सना की डेथ को कितना टाइम हो चुका था जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में क्या मेंशन की गई है, रिपोर्ट आ चुकी है। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीजें शेयर करने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उमर हयात काका सना यूसुफ को तंग करता था तो उसने उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया और वो ना उसको आंसर करती ना जवाब देती। तो इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आई हैं, क्योंकि इस वक्त उमर हयात काका और सना यूसुफ दोनों का मोबाइल डाटा सामने आ चुका है, उसकी डिटेल निकलवाई जा चुकी है। और डिटेल में क्या चीजें सामने आई हैं, पुलिस जराए क्या बताते हैं इस हवाले से, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सना यूसुफ को बड़ी ही बेदर्दी से इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया उस वक्त जब घर में उनकी फुफ्फो मौजूद थी और वालदा करीबी स्टोर पे सरफ लेने के लिए गई थी। सना की वालदा का ये कहना था कि सना ने ही उन्हें करीबी स्टोर पे भेजा था कि वो सरफ ले आए था। वो कहती हैं कि वो वहां से चली गई और फिर कुछ देर बाद उन्हें पता चला गया कि सना को कत्ल कर दिया गया है। सना यूसुफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि सना के हाथ और बाजुओं पे तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। सना के हाथों की मुट्ठियों में बाल भी फॉरेंसिक लैब वालों ने कलेक्ट किए हैं और इसके साथ साथ जो नाखूनों के अंदर डीएनए है उसके सैंपल भी उसी वक्त ले लिए गए थे जब पोस्टमार्टम के लिए सना को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। तो फोरेंसिक वालों ने सना यूसुफ के कमरे के अंदर से भी कुछ नमूने हासिल किए थे और इसके साथ साथ सना यूसुफ के नाखूनों और हाथों से भी फोरेंसिक लैब वालों ने कुछ नमूने हासिल किए हैं जिनसे ये पता चलेगा कि ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह और ये डीएनए किसका है। क्या ये वही कातिल है जिसके बारे में पुलिस भी दावा कर रही है कि उमर हयात काका इसी ने सना यूसुफ को कत्ल किया है। उमर हयात के बहनोई और वालिद ने काफी सारे चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं जिसमें वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि सना यूसुफ को पहले ही कत्ल किया जा चुका था। उमर हयात तो सिर्फ देखने के लिए गया था कि सना फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही। उनका ये कहना है, बिलखुसूस जो बहनोई है उमर हयात का, उनका ये दावा करना है कि उमर हयात काफी देर से सना को कॉल्स कर रहा था, उसके घर के करीब पहुंचकर, क्योंकि उसने कुछ तहाइफ वगैरह देने थे, सना अटेंड नहीं कर रही थी, तो वो ये देखने के लिए गया था कि वो उसका फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही। और जब वो उसके कमरे में पहुंचा तो सना को पहले ही कत्ल किया जा चुका था। अब इनकी कोई बात हुई उमर हयात से जब उसने ये सारा क्राइम किया है या क्या मामला है, इस हवाले से इनका कहना है कि 18 जून के बाद ही ये बताएंगे जब उमर हयात से इनकी मुलाकात होगी कि क्या वाकई ही उमर हयात को फंसाया जा रहा है। इसी तरह जो उमर हयात के वालिद हैं वो भी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जो असल सीसीटीवी फुटेजेस हैं घर के अंदर की वो सामने लाई जाएं, हमें दिखाई जाएं और फिर हमें यकीन आएगा कि ये कत्ल उमर हयात ने किया है। तो यकीनन पुलिस ने भी कुछ शवाहिद कलेक्ट किए हैं। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 113 के करीब कैमरों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं और ये वही सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो
2 جون کو مختلف کیمراز کے ذریعے حاصل کی گئی. اس میں سیف سٹی کیمرہ کی فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں، بلکہ پرائیویٹ کیمراز جو لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لگا رکھے ہیں ان سے بھی مدد لی گئی ہے. اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر حیات ہی وہ شخص ہے جو کہ اصل قاتل ہے، اور فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم نے عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے اس وقت تیار کر رکھا ہے. 37 افراد جو مسلسل رابطے میں تھے اس روز ثنا یوسف کے ساتھ، ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ان کے بیانات وغیرہ لیے جا رہے ہیں ثنا یوسف کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ثنا یوسف کا کیا تعلق تھا اور کیا اس روز ان کی بات چیت ہو رہی تھی، کیا معاملات تھے. اس کے اوپر بھی یہ 37 لوگ ہیں ٹوٹل جو رابطے میں تھے، اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکوں کی بتائی جا رہی ہے. ان کو پراپر انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا، یعنی پوچھ گچھ کر کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے حاصل کی جا رہی ہیں کہ آیا کہ ثنا نے کوئی ان سے، ان تمام لوگوں میں سے کسی سے کوئی ایسی بات کی تھی، کوئی خوف کا اظہار یا کوئی پریشانی کا اظہار کیا ہو کہ اس کو اس روز عمر حیات کی طرف سے کوئی تھریٹ وغیرہ کیا جا رہا ہے. گیٹ کے باہر دونوں کی بات ہوئی. پولیس کا دعویٰ ہے کہ سی سی ٹی وی موجود ہے کہ گیٹ کے باہر عمر حیات نے دونوں کی کچھ دیر مختصر سی بات ہوئی اور پھر ثنا گھر کے اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد عمر دروازے پہ کھڑے ہی رہا اور پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اوپر ثنا کے کمرے میں چلا گیا. پولیس کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اس وقت ان دونوں کا کال ریکارڈ ڈیٹا نکلوایا گیا ہے اور جس کی ڈیٹیل اب آ چکی ہے، اس میں واضح طور پہ اس چیز کے ثبوت ملتے ہیں کہ دونوں تعلق میں تھے، دونوں کا یعنی ریلیشن تھا، دوستی کا تعلق تھا، بات چیت ہوتی تھی. دونوں کا دوستی کا تعلق تھا اور بات چیت بھی دونوں کے درمیان ہوتی رہی ہے، اور کافی لمبی کالز ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی بھی کالز ہیں جو کہ دونوں کے نمبر سے کالز کی گئی ہیں. ثنا یوسف کی چیٹ اور عمر حیات کی چیٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی نکلوائی گئی ہے، جو واٹس ایپ چیٹ ہے، اور اس میں بھی دونوں مسلسل نہ صرف ایک دوسرے سے اپنا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں بلکہ دونوں کی کافی چیٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ زبردستی کا ایک معاملہ تھا، ون سائیڈڈ معاملہ تھا، تو ایسا نہیں ہے. پولیس ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ثنا یوسف اور عمر دونوں کی دوستی تھی، آپس میں وہ پہلے ملے تھے یا نہیں، اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے، ماں سوائے ایک ویڈیو کے جو کہ 29 مئی کی ہے، اور ایک اسلام آباد کا ہوٹل ہے اس کی روف ٹاپ پہ دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کی سی سی ٹی وی بھی حاصل کی گئی ہے. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عمر 29 تاریخ کو یعنی 29 مئی کو بھی اسلام آباد آیا تھا، اس کے بھی تمام شواہد ملے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل نکلوائی گئی ہے، اور 29 مئی کی جو سی سی ٹی وی ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس روز بھی عمر حیات ثنا کے گھر کے باہر آیا تھا اور وہاں اس نے کیک کٹ کیا تھا. تو اس لیے پولیس کا کہنا ہے کہ تمام شواہد کلیکٹ کیے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تفتیش کا پروسیس ہوتا ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کی شناخت پریڈ کروائی جا چکی ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ثنا کی پھپھو اور جو ثنا کی والدہ ہیں ان کو بلوایا گیا ہے اور ملزم کو دکھانے کے لیے اور بھی لوگوں کو ساتھ کھڑا کیا گیا، لیکن وہ ثنا کی والدہ تو بالکل ملزم کو نہیں پہچان سکے، اور جو پھپھو ہیں وہ بھی جو عمر حیات کاکا ہے اس کو نہیں پہچان سکی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کہتی ہیں کہ اس نے ماسک لگا رکھا تھا، یا انہوں نے فرسٹ ٹائم انہیں دیکھا اور کوئی ان کو اتنا اس کا چہرہ یاد نہ ہو. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ثنا یوسف کا آئی فون تھا اس میں سے بھی کال ریکارڈ ڈیٹا ہے، وہ تمام چیزیں کلیکٹ کر لی گئی ہیں. اگر عمر حیات نے اس میں سے کچھ ڈیلیٹ بھی کیا تھا تو تمام چیزوں کو ریکور کر لیا گیا ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ثنا کا جو سوشل میڈیا تھا وہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو جب پوچھ گچھ کی گئی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ثنا یوسف کا سوشل میڈیا جو وہ ویڈیوز بناتی تھی، ریلز بناتی تھی، اس کو مینیج ان کی جو والدہ ہے ثنا کی وہ خود کرتی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مکمل اس میں سپورٹ کرتی تھی، موسٹلی ایونٹس وغیرہ میں جاتی تھی. تو ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میں ثنا کے خود ساتھ جاتی تھی اور ہماری کانسنٹ کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ریلز بناتی تھی یا ٹک ٹاک بناتی تھی.
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ثنا نے کبھی بھی عمر حیات کے حوالے سے یا کسی اور لڑکے کے حوالے سے انہیں نہیں بتایا تھا کہ کوئی لڑکا ثنا کی زندگی میں ہے یا دوستی ہے یا بات چیت ہے یا پھر کوئی اس کو تھریٹ کر رہا ہے۔ تو ان کی والدہ نے جو سٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کروائی ہے اس میں ان کا یہی بتانا ہے۔ ثنا کی والدہ کا پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بھی بتانا تھا کہ ثنا کے جو والد ہیں وہ بھی ثنا کو مکمل سپورٹ کرتے تھے۔ منگنی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ کیا ثنا کی بچپن میں منگنی ہوئی تھی اپنے خالہ زاد سے، اور جو آنر کلنگ والا معاملہ بتایا جا رہا تھا سٹارٹنگ میں کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا اور کوئی کزن گھر میں آ کے قتل کر کے چلا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے ثنا کی جو والدہ ہے انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ ثنا کی بچپن میں کوئی منگنی وغیرہ نہیں کی گئی تھی۔ البتہ بات چیت ضرور اس کی خالہ زاد کے ساتھ زبانی کلامی کی گئی تھی، باقاعدہ کوئی منگنی کی تقریب یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور اب ہم چونکہ اسلام آباد آ چکے تھے اور ثنا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیکل میں اس نے ایڈمیشن بھی لیا تھا، تو اس لیے ابھی شادی وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں نہ ہم نے سوچا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات چل رہی تھی، اور نہ ہی کسی کزن نے اس کو ریلز وغیرہ یا ٹک ٹاک بنانے سے منع کیا تھا۔ دوسری طرف ان کے قریبی رشتہ دار یہ بتاتے ہیں، ثنا یوسف کی کزن ایک سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ثنا یوسف نے سوشل میڈیا جوائن کیا تھا تو خاندان کے ساتھ، جو بالخصوص ان کے خاندان کے لوگ چترال میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ بالکل ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی ثنا یا اس کی والدہ کو اس لیے نہیں بلاتا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی تھی اور سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، جس کی وجہ سے خاندان کے بہت سارے لوگ ان کو نہیں بلاتے تھے، اور جب یہ چترال بھی ملنے کے لیے آتی تھی تو ان کے گھروں میں جا کے ان سے ملاقات نہیں کی جاتی تھی ان کی طرف سے۔ تو یہ بھی ایک موقف ہے جو کہ ثنا کی والدہ کا سامنے آیا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی منگنی وغیرہ کا ایسا معاملہ نہیں کیا گیا تھا کہ جس کو بیس بنا کے آنر کلنگ کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے یا کوئی کزن وغیرہ کا، تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عمر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے عمر حیات کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ پولیس ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمر حیات ہی وہ شخص ہے جو کہ اصل قاتل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جتنی بھی ایویڈنس بالخصوص سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی گئی ہیں، اور اسی طرح فارچونر گاڑی ہے اس کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا ہے، تو اس شخص نے بھی بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بتائی ہیں کہ عمر حیات کیا اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمر حیات جب 29 مئی کو اسلام آباد آیا تھا تو اس کے 2 دوست فیصل آباد سے اس کے ساتھ آئے تھے، جن کے ساتھ عمر حیات نے ایسی باتیں کر رکھی تھی کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ثنا کے ساتھ اور یہ اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے آ رہا ہے، اور بہت سی بات چیت کر رکھی تھی۔ وہ جو دوست ہیں ان کو بھی پولیس نے اب انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ تب آئے تھے جب یہ پہلے یعنی کہ سالگرہ کے دن آیا تھا، اور جب یہ 2 جون کو آتا ہے تو اس روز اس کے ساتھ اس کے 2 دوست نہیں آتے، بلکہ جو ایک شخص گاڑی میں بیٹھا تھا وہی اس کے ساتھ تھا۔ اور جب اب وہ پکڑا گیا ہے تو اس سے بھی پولیس کہتی ہے کہ بہت سارے شواہد ملے ہیں کہ یہ قتل جو ہے یہ عمر حیات نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فارچونر گاڑی کے جو مالکان ہیں انہوں نے بھی ایک مقدمہ درج عمر پہ کروا رکھا ہے۔ 37 افراد جو رابطے میں تھے یہ بھی ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، موسٹلی ان میں لڑکے ہیں، ان کو پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ ان کی کیا بات چیت 3-4 روز کے دوران ثنا کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت ثنا یوسف کا جو قتل ہے اس میں بالخصوص جو آپ پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے پولیگرافک جو کہ ملزمان کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کا پیمانہ ناپا جا سکے کہ ملزمان کیا جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس میں کچھ ایسے شواہد ملیں گے۔ مزید پولیس کا کہنا ہے کہ یہ عمر حیات کاکا کے خلاف جو چالان تیار کیا جائے گا وہ بہت ہی مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اب تقریباً 2 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، یعنی 2 ممبرز کو شامل کر لیا گیا ہے۔ فیڈرل پروسیکیوشن نے 2 رکنی ایک ٹیم بنا دی ہے، اور اس ٹیم کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو چالان تیار کیا جانا ہے پولیس کی طرف سے، کیونکہ پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے، چالان تیار کرنا ہے، جو ایک پروسیس ہے
تفتیش کا وہ سارا پولیس مکمل کرے گی، لیکن یہ جو 2 لوگ ہیں ان میں ایک عدنان ہے اور ایک نوید کیانی، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ چالان کو ساتھ ساتھ چیک کریں گے کہ کوئی ابہام نہ ہو، کوئی ایسی چیز چالان میں شامل نہ کی جائے کہ جس سے کیس کمزور ہو، ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا مل سکے۔ تو اس کے لیے ان 2 لوگوں کو یعنی کہ اس میں معاونت کے لیے شامل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ساتھ ساتھ چونکہ چالان کو دیکھیں گے تو پھر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو چالان چیک کرنے کے لیے جب مکمل ہو جائے گا تو چیکنگ کے لیے بھیجنے کی بجائے ڈائریکٹ عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ یہ 2 ممبر جو ہیں یہ آلریڈی فیڈرل پروسیکیوشن نے اس میں شامل کر دیے ہیں، جن کی معاونت سے ہی یہ چالان تیار کیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، انہوں نے بھی بات چیت کی ہے کہ اس حوالے سے کہ جو ثنا کے ملزمان ہیں انہیں کڑی سزا دی جائے گی۔ اس وقت جو ثنا یوسف کی والدہ ہیں فرزانہ اور پھپھو لطیفہ شاہ، ان کو جب شناخت پریڈ میں بلایا گیا تھا تو یہ ملزم کو پہچان تو نہیں سکی ہیں، لیکن شناخت پریڈ کا ایک پروسیس ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے، اور اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اس میں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ عمر حیات جو ہے وہی اصل قاتل ہے اور اس نے ہی یہ مرڈر کیا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو جو عمر حیات کے گھر والے ہیں، جو ان کے والد ہیں، وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پہلے سے قتل ہو چکا تھا اور عمر تو صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ ثنا اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی، تو جب وہ گیا اس نے دیکھا وہ قتل ہو چکی ہے، تو وہ وہاں سے باہر نکل کے چلا گیا اور وہی صرف سی سی ٹی وی دکھائی جا رہی ہے کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ اندر کی سی سی ٹی وی دکھائی جائے، پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ سی سی ٹی وی موجود ہے جب عمر گیٹ کے پاس گیا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ثنا سے بات چیت کی اور ثنا پھر واپس چلی گئی اور عمر بھی اس کے پیچھے اوپر والے پورشن میں کمرے میں چلا گیا۔ تو یہ ہے سارا اصل معاملہ۔ اس وقت پولیس کا 100% یہ دعویٰ ہے کہ عمر حیات ہی وہ قاتل ہے جس نے کہ ثنا کو قتل کیا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔